Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। और आज का प्रोग्राम है वोट नामा। वोट नामा, हमारा वोट, हमारा हक, हमारी आवाज़। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की शख्सियात शामिल हैं। मेरे साथ बैठे हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जमील साहब, अमेरिकन स्टडीज़ से कायद यूनिवर्सिटी से आपका तल्लक है। मोहतरम रिस्पेक्टेबल हमारे ओल्ड कायदीन और एक्स ब्यूरोक्रेट ज़हीरुद्दीन डार साहब भी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और हम इंतहाई ज़बरदस्त शख्सियत इस्लामाबाद की जनाब राना रियाज साहब, जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने में यानी बड़ा अच्छा रोल भी इनका है। तो आज इस प्रोग्राम में वोट चूँकि एक सियासी अमल है, और मैं सबसे पहले तो मोहतरम जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब की तरफ जाऊंगा और ये चाहूँगा कि बताएं कि ये जो है सियासत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। सियासत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। अगर मैं बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करूं तो एक माँ बाप, पेरेंट्स, उनके 4 बच्चे, और वो चारों बच्चे अपने पेरेंट्स की तवज्जो हासिल करने के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल है। आप इस बेसिक लेवल से उठकर गांव पर आ जाइए। गांव में एक पावर स्ट्रक्चर आपको मिलता है। एक नंबरदार है, एक चौधरी साहब है, एक स्कूल टीचर है, मौलवी साहब हैं, फार्मर्स हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ पेशों वाले लोग रहते हैं। उनके दरमियान में एक इंटरेक्शन है, एक सोशल इंटरेक्शन है। लेकिन उस सोशल इंटरेक्शन में एक पावर स्ट्रक्चर आपको मिलता है कि कौन सा फैसला सरपंचों ने करना है, कौन सा फैसला किसने करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी मिलेगी आपको, और एक पावर स्ट्रक्चर भी, एक ताकत का तवाज़ुन मिलेगा आपको वहाँ पर भी। अभी हम हुकूमत की तरफ नहीं आते, जिसका हम माजी में देखते हैं, जो इंसानी माशरे की इर्तिका में देखते हैं। तो जो पुराने यूनानी थे, पॉलिटिक्स के कंसेप्ट्स या सियासत के कंसेप्ट्स उनके यहाँ भी थे। अगर उससे पहले रोमन्स को हम देख लें साथ, रोमन की बादशाहतें जो थी वहाँ पर भी था। तो ये सियासत हमेशा से किसी भी माशरे को रेगुलेट करने के लिए, इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए ज़रूरी हो जाती है। अगर हम इस्लामी तारीख की तरफ आ जाएं तो क्या हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत नहीं की? उन्होंने भी तो सियासत की। मसलन जिसका सुलह हुदैबिया हुई और सब ने कहा कि जी ये हमने बहुत कमज़ोर मुआहदा किया है, तो रसूल पाक ने कहा कि ये तो असल फतह है हमारी। और वो जो पीरियड मिला उसमें जो इन्होंने इंटरेक्ट किया मुख्तलिफ जगहों पर, और फिर जिसके वापस मक्का गए और जानते हुए रास्ते में ही सब के लिए माफ़ी का ऐलान भी कर दिया, क्या ये एक सियासी अमल नहीं था? तो मुआशरे और सियासत, इनका चोली दामन का साथ है। और जो मॉडर्न रियासत है, जिसको हम अंग्रेजी में नेशन स्टेट कहते हैं, जो आज की दुनिया की रियासत है, उसका भी तो इंतज़ामी अमूर चलने हैं इसके भी। तो क्या वो इंतज़ामी अमूर सियासत के ज़रिए नहीं चल रहे? बिल्कुल। मैं यही ताहिर जमील साहब से भी पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि सियासत को डिमोनाइज़ किया गया है, बुरी बात है, सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें। तुम सियासत कर रहे हो, यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना, और ख़ास तौर पे ये ख़ास रजीम में ज़िया उल हक के रजीम में ये ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट हुई। तो
پاکستان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ کچھ تھوڑا سا نہیں، پاکستان کا سیاست سے جی بہت زیادہ تعلق ہے. پاکستان کی بنیادوں میں سیاست ہے، جمہوری جذبات ہیں، اور اس کے بعد حقوق کی باتیں. ایون آپ پوری پاکستان موومنٹ دیکھ لیں، یہ ان معاشروں میں یہ المیہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کے حقوق کو، انسان کی شناخت کو بری طرح سے کچلا جاتا ہے کہ جی سیاست خراب چیز ہے، سیاست فلاں ہے. اور جہاں پر مرکزیت پسندی کے جو کافی سارے رجحانات ہوتے ہیں ان کو رائج کیا جاتا ہے. یہ ایک ہماری ایک بدقسمتی میں کہوں گا. لیکن پولیٹیکلی ہر بندے کو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، محرک ہو اور اس کے اندر ایک جذبہ ہو کہ میں ایک سیاسی انسان ہوں، میرے وجود میں سیاست ہے. اس کو تو میں جبلت کا حصہ سمجھتا ہوں، یہ انسانی جبلت کا حصہ ہے. کیونکہ سروائیول جو ہے آپ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور سروائیول کا سلوشن انسانوں نے مل بیٹھ کے یہی نکالا ہے کہ ہم نے سیاسی عمل کے ذریعے اپنا تحفظ، اپنی جان کا تحفظ، اپنے مال کا تحفظ، اپنی اولاد کا تحفظ اس کو یقینی بنانا ہے. پھر باقی اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور جس میں جمہوریت آج کل کے دور تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ثابت شدہ ایک اچھی شکل ہے جس کے اوپر کافی ساری اکثریت اپنے آپ کو متفق سمجھتی ہے. میں یہی رانا صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان جس طرح سے ابھی پروفیسر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم پاکستان میں یعنی مختلف جو دیکھتے ہیں کہ سیاسی پالیٹکس کو یعنی ڈیمونائز کیا جاتا ہے، سیاستدانوں کو کھینچا جاتا ہے، رگیتا جاتا ہے. تو یہ کیا انوائرمنٹ آپ کے خیال سے ہمارے ہاں ہے کہ جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اوور دا 75 ایئرس؟ بہت شکریہ. سیاست جو ہمارے ہاں مسائل ہیں 75 سالوں سے، انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جو توازن ہونا چاہیے، عام شخص سے اشرافیت تک اور اشرافیت سے عام شخص تک جو توازن ہونا چاہیے، وہ ہم نے کبھی شاید برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کی اس کو. اور یہی میرے حساب سے سیاست ہے کہ اگر آپ کوئی نظام بناتے ہیں یا اس نظام کے اوپر چلتے ہیں جو بھی رائج الوقت ہیں، اس میں جب تک آپ انفرادیت سے، عام شخص سے، جو پوری ایک کمیونٹی ہے جس کو آپ پورا 25 کروڑ کی بات کر لیں یا کسی ایک صوبے کی بات کر لیں، اس میں اگر آپ توازن برقرار نہیں رکھتے تو یہ جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں جو 75 سالوں سے ہیں یہ برقرار رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی نظام ہے اس کو جمہوری انداز کے اندر چلائیں، دیکھیں. یہ سب اسلام میں ووٹ تو کوئی تھا نہیں، یا کیا سچویشن؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے پاکستان کی بات پوری کر لیں. ہم پاکستان ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں بنا. مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت تھی. محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور ان کے رفقا سب سیاستدان تھے. گویا کہ پاکستان کی پیدائش کی جو کہانی ہے، کریشن آف پاکستان کی جو کہانی ہے، وہ ایک سیاسی کہانی ہے. ہم پاکستان بننے کو سیاسی عمل سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو صرف ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جس کے پاکستان بن رہا تھا اس وقت حقوق کی بات تھی، مائنارٹیز کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق. مسلمان سب سے بڑی اقلیت تھے اس وقت یونائٹڈ انڈیا میں. تو بیسیکلی اقلیتوں کے حقوق کی بات تھی اور علاقوں کے حقوق کی بات تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا. حقوق کے لیے بات کرنا سیاسی عمل ہے. میں ایک اور بات بھی کروں گا. آپ نے اسلام کا بات کی. جس کے قرآن مجید نازل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نے ایک ریاست قائم کی،
تو وہ بادشاہ نہیں بنے. ہمارے اگلے حالانکہ اس وقت رواج تو بادشاہ بننے کا تھا نا. روم میں بادشاہ تھا, مصر میں بادشاہ تھا, ایران میں بادشاہ تھا, ایتھوپیا میں بادشاہ تھا, یمن میں بادشاہ تھا, ہر طرف تو بادشاہ تھے. انہوں نے بادشاہت نہیں قائم کی, انہوں نے بیعت کا انسٹرومنٹ استعمال کیا کہ لوگوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ پہ, اور وہی کام خلفائے راشدین نے بھی کیا. کلمینیشن اس پروسیس کی ہوتی ہے کربلا پہ آ کے, اور کربلا کا جو مرکزی سوال تھا وہ ایک ہی تھا کہ کیا ملوکیت میں ایمان سلامت رہ سکتا ہے. گویا کہ بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ یا شخصی حکومت کو ریجیکٹ کیا گیا آل along, جو شروع کا پیریڈ ہے رسول پاک کا, خلفائے راشدین کا. شخصی حکومت کو ریجیکٹ کیا گیا اور بیعت کے ذریعے لوگوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا. یہ وہ وقت ہے جس کے دنیا میں, یورپ میں جو آج یا امریکہ میں جو آج ڈیموکریسی کے, جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں, ان میں سے کہیں پر بھی جمہوریت نہیں تھی. لیکن یثرب میں ایک جمہوریت کی اولین شکل ہمیں ملتی ہے, اور یہی بیعت وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے ووٹ کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اگر آج کے حوالے سے میں دیکھوں کہ ووٹ اور بیعت میں کیا فرق ہے, تو مجھے تو فرق نظر نہیں آتا. جس کے ہاتھ پر میجورٹی بیعت کر لے وہ حق میں وقت ہے. مطلب یہ ووٹ اور آپ بیعت کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں. وہ ووٹ کی ایک پہلے والی شکل تھی کیونکہ اس وقت آبادیاں کم تھی, تو لوگ انفرادی طور پر بیعت کر سکتے تھے. آج 24 کروڑ کے آبادی میں انفرادی طور پر بیعت کرنا ممکن نہیں ہے. تو پھر آپ نے کوئی چٹھی ہی ڈالنی ہی ہے نا, یا پھر آپ نے اپنے نمائندے چننے ہیں جو کہ علاقائی ہوں گے, اور وہ علاقائی نمائندے آ کر اسمبلی میں ایک ووٹ ڈالیں گے. اور یہ اجماع امہ کا ایک طریقہ کار ہے. اور قرآن میں جو امرہم شورا بینہم فرمایا گیا کہ آپس میں مشورہ کرو اور اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مشورے سے حل کرو. تو جو اسمبلی میں ڈسکشنز ہوتی ہیں کیا وہ کورڈ نہیں ہیں وہاں پر؟ وہ مشورے کی ڈسکشن ہوتی ہے نا, کہ ایک مسئلہ پیش ہوا, میں نے اپنی رائے دی, آپ نے اپنی رائے دی, رانا صاحب نے اپنی رائے دی, ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے دی, تو وہ بھی تو ایک مشورے کی شکل ہی ہے نا. تو میرے خیال میں تو جمہوریت سے زیادہ اسلامی اور کیا ہو سکتا ہے. یہی سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ ماڈرن جمہوریت کا کانسیپٹ یہ آبویسلی یہ بھی آیا کہ کہاں سے؟ نہیں یہ دیکھیں, اس کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, ایون علامہ اقبال کی بھی اگر آپ وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں نا, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, تو اس میں بھی وہ آخر میں پارلیمنٹ کو ہی مینڈیٹ دیتے ہیں شرائعت کے حوالے سے کہ یہ لوگ ہوں گے اور یہ شورا کے ذریعے فیصلے ہوں گے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سی شکل بچ جاتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی شکلیں آئی ہیں ان کو ہمیشہ اس کو کانٹیسٹ کیا گیا ہے, اس کو رد کیا گیا ہے. بادشاہت تھی, مونارکیز تھیں, اس کے بعد مختلف ڈکٹیٹرشپس آئیں. پارٹیسپیٹری جو میکنزم ہے نا, جس کو ہم جمہوری میکنزم کہتے ہیں, یہ ایک ایسا میکنزم ہے جو کہ ایگریڈ ہے. اور دوسرا آپ کو کافی جو پچھلی صدی میں بھی آپ دیکھیں تو جمہوری ملکوں کا اور جمہوری اقوام کا اور جمہوری کلچر کا آپ کو فروغ ملتا ہوا نظر آئے گا. اس کے اوپر لوگ ایٹ لیسٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس عمل کا حصہ ہوں. اور خاص طور پہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جمہوری عمل جیسا بھی ہے, ایسی سوسائٹی میں مشکل سے سمجھ آتا ہے جہاں ٹیکسز نہ ہوں. جن معاشروں میں ٹیکسز ہوتا ہے وہاں وہ جمہوری عمل آپ کو زیادہ پنپتا ہوا اور زیادہ رسپانسیبل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹیکسز تو پاکستان میں بھی ہمارے یہاں بھی ہیں. سیاسی عمل میں
یہ جو اجتماعی دانش ہے اس کا کیا رول ہو سکتا ہے سر؟ مختلف لوگوں کی جو مختلف رائے ہیں اس میں جو کنسنسس ہوتا ہے، اس پہ جو مشورہ جو ہم آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اس میں جو میجورٹی کا ہوتا ہے فیصلہ، وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے کہ نہیں کر لینا چاہیے. اور چونکہ لوگوں کی اس میں ولنگنس ہوتی ہے، میجورٹی کی ہوتی ہے، چاہے سب کی ہوتی ہے، یا وہ کام بہتر ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مشورہ اہم ترین ہے. کنسنسس بیس خاص طور پہ اگر ہو جائے، جو پارٹیسپیٹری ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا، لوگوں کو انوالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے کوئی 1 یا 2 یا 4 فرد 25 کروڑ عوام کے لیے فیصلے اگر کریں گے تو اسے عام شخص اسے اون نہیں کرتا. پہلے زمانے میں تھوڑا آسان تھا، چند لوگ بیٹھ کے ایک جگہ وہ کر لیتے تھے، ایشو ریزالو کر لیتے تھے. اب گلی محلے کے مسائل بھی ہیں، وہ بھی حل ہونے ہیں، اور بڑے لیول کے مسائل بھی ہیں. تو ان کو کس لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر؟ آپ اپنے گھر سے مثال لے سکتے ہیں. اگر اپنے گھر کے اندر ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں، اگر پیرنٹس ہیں یا پوری فیملی بیٹھ کے کسی فیصلے کو کرتی ہے، وہ دیر پا آپ دیکھیں، اگر وہ مانتے ہیں، ایگری کر جاتے ہیں، تو وہ دیر پا ہوتے ہیں. سیم محلے کی حساب ہے. کسی بھی ایک کام کو جو کمیونٹی بیس پہ ہوتا ہے اور جس میں کمیونٹی خود پرائرٹی سیٹ کرتی ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل اس انداز میں ہے، آپ ان مسائل کے حل کو دیکھیں، وہ دیر پا آپ کو نظر آتے ہیں. لوگ آن کرتے ہیں، لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. اسی کو تھوڑا سا اور بڑا جب کر لیتے ہیں تو شہر یا صوبے یا پھر ملک کے لیول کے اوپر آپ دیکھتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی رائے لیں، اسی پہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو لوگوں کی رائے کے لیے کیا آج کے دور میں، موجودہ دور میں کیا پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں سر؟ لوکل مسائل بھی ہیں اور ہمارے نیشنل ایشوز بھی ہیں. اگر آپ آئین پاکستان کا جائزہ لیں تو آپ کو لوکل باڈیز بھی ملتی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کی بھی گورنمنٹ ملتی ہے، یونین کونسل ہے، ڈسٹرکٹ لیول کی ہے، میونسپل کمیٹیز ہیں، میئرز ہیں، پھر پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ ہے. اور ان کے درمیان ایک ڈسٹریبیوشن ہے کہ کون سا کام کس کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ایک لسٹ ہے، کنکرنٹ لسٹ جو ہوتی تھی وہ ناپید ہو چکی. اب اس فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ جو کام لگ گئے، اس کے علاوہ سارے کام پروونشل ہیں. پروونس نے جس کے لوکل باڈیز ایکٹ پاس کیا، اپنے قوانین بنائے، تو میونسپل لیول کے جتنے کام تھے وہ لوکل لیول پر دے دیے گئے. تو یہ ڈسٹریبیوشن تو موجود ہے نا. اب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے مسائل کے بارے میں اظہار رائے کرنا ہے، یہ کہ میرے یہ مسائل کون بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے. وہ میونسپل کا جس کے ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ میونسپل مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں کہ جی یہ آدمی ہمارے مسائل سمجھتا ہے اور حل کرے گا. صوبے کے لیول پر وہ اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ جماعت یا یہ لیڈر ہمارے مسائل سمجھتی بھی ہے اور حل بھی کر سکتی ہے، اور یہی کام قومی سطح پر بھی ہے. اس میں ایک چیز ضروری ہے، یہ صرف لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوتی، یہ علاقوں کی نمائندگی بھی ہوتی ہے. ایک شہر کے اندر ہی اگر 10 محلے ہیں اور ہر محلے سے ایک کونسلر نکل کے آنا ہے تو وہ اپنے علاقے کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، صرف لوگوں کی ہی نہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں جو ایم پی اے کا حلقہ ہے وہ اپنے حلقے کی نمائندگی بھی کر، لوگوں کی بھی اور علاقے کی بھی. آپ کی جو سینٹ بنی وہ اسی حوالے سے بنی نا کہ وہ صوبوں کے نمائندے ہیں، وہ لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں. سینیٹر ہیں جو، وہ صوبوں کے نمائندے ہیں. تو جغرافیائی طور پر بھی نمائندگی ہو گئی کہ اس علاقے کے آدمی کا یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے.
اور لوگوں کی نمائندگی بھی ہو گئی. اور ہمارا آئین فیڈریشن کا آئین ہے، فیڈرل ہے، وہ اسی لیے ہے. اس طرح لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے، علاقوں کی بھی ہے. اس میں انشور کیا گیا ہے انشور کہ کیا علاقوں گیا. کی بھی ہو. جی. تو اس میں کیا باقی جو ولنریبل گروپس یا کمیونٹیز ہماری آتی ہیں ان کا بھی خیال کیا ان گیا؟ کا بھی خیال کیا گیا ہے. آئین پاکستان میں آئین موجود ہے. پاکستان میں سب کچھ ہے. بہت سارے لوگ آئین پاکستان پر اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں آئین پاکستان اسکول میں بچوں کو پڑھا دینا چاہیے، تاکہ ان کو یہ آپ نے بات کی کہ پالیٹیشین کو اور پالیٹکس کو ڈیمونائز کیا گیا ہے، اس کو ایک شیطانی عمل بنا دیا گیا ہے. آئین پڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا وہ جو اس کو شیطانی عمل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ اس آئین میں ہمارے مسائل کا حل ہے، اور صرف شاید آئینی طور پر ہی ان مسائل کا حل ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. میں تھوڑا سا ایڈ کروں اس میں؟ جی. آئین پاکستان میں اگر ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں سامنے رکھوں، یہ بالکل ضروری ہے کہ آئین پاکستان 1973 یہ واقعتاً تعلیمی اداروں میں پڑھانا چاہیے. اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے جو پڑھ رہی ہے اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے حقوق کیا ہیں جو آئین نے دیے ہیں، اور ان کے فرائض کیا ہیں، وہ دونوں ان کو معلوم ہوں گے، اور وہ شاید ایک اچھے شہری کی حیثیت سے فیوچر میں وہ کام کریں اس آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، اس آئین پہ چلتے ہوئے. تو اس وجہ سے یہ ڈاکٹر صاحب کی بات بہت اہم ہے. یہ 73 کے آئین کے حوالے سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس پہ کن کن پارٹیوں کے سب کی کوئی یہ بڑی مزیدار بات ہے. 1973 کی اسمبلی ایک حوالے سے بڑی یونیک اسمبلی تھی، جس اسمبلی نے آئین بنایا کہ اس میں پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ مذہبی تھیں یا غیر مذہبی تھیں، ان کے نمائندے موجود تھے. سر یہ یونانیمس ڈاکومنٹ یونانیمس ڈاکومنٹ ہے. وہ نہ صرف سیاسی لوگوں کے، اس میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود رہے، اس اسمبلی میں موجود تھے، جن کو ہم اچھے ناموں سے نہیں بلاتے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا یہاں پر، مناسب لفظ نہیں ہے وہ، لیکن اس دستاویز کے ساتھ ان تمام لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر یہ دستاویز نہ رہی تو ان سب کے ہاتھ کھل جائیں گے. یہ ایک علامت ہے، علامت ہے اس پروٹیکشن کی. اس ملک، اگر ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، تو پھر ہمیں صرف آئین کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ وہ تمام لوگ جن کو ہم اچھے برے طریقے سے بلاتے رہتے ہیں، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ اقلیتوں سے ہوں یا فرقوں سے ہوں، تمام کے دستخط ہیں اس پر. وہ کسی بھی علاقے سے ہوں، وہ کوئی بھی سیاسی سوچ رکھتے ہوں، تمام کے دستخط ہیں اس پر. وہ تمام لوگ، پاکستان کا ہر وہ آدمی جس پر ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، اس کے اس پر دستخط ہے. جب تک یہ دستاویز موجود ہے وہ اس دستاویز سے بھاگ نہیں سکتا. تو پاکستان کی حفاظت، سالمیت کی حفاظت، انٹیگریٹی کی حفاظت جس کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ انٹیگریٹی صرف ایک طریقے سے ہے کہ اس آئین کی حفاظت کی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ٹیکسز کی کہ ٹیکسز دیں گے تو ڈیموکریسی چلے گی. اس ملک میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی دیتے. تو ان کا کیا قصور ہے جو دیتے ہیں؟ نہیں، اس میں بھی ڈس بیلنس، اس میں بھی ایک تقسیم ہے.
ٹیکسز اس احساس میں تو دیکھیں میں بتاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں ٹیکس میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے جو بات کی نا کہ دنیا میں اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جس کے وجہ سے میں نے بات کی کہ دنیا میں جب بھی جمہوری موومنٹس چلی ہیں، ریپریزنٹیشن کا ایشو آیا ہے، اس کو ٹیکسیشن سے جوڑا گیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جب ریولوشن آ رہا تھا نا 1776 میں، تو اس وقت جب کچھ قوانین تھے جو برٹش پارلیمنٹ میں بن رہے تھے، تو اس وقت ایک نعرہ لگا تھا کہ نو ریپریزنٹیشن نو ٹیکسیشن، سمجھ آ گیا؟ تو لہٰذا ٹیکسیشن جو ہوتی ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اب آپ کے ہاں ایک اور بھی پرابلم ہے کہ ٹیکسیشن کتنی ویزیبل ہے۔ اب ہمارے ہاں ایسا ٹیکسیشن ہو رہی ہے نا، لوگ فیل کر رہے ہیں کہ سم تھنگ کوئی چیز ہے جو ان کی پاکٹ کے اوپر بوجھ بن رہی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ پولیٹیکل ویجیلانٹے میں کنورٹ، انڈائریکٹ بے پناہ جی ٹیکسز۔ بالکل۔ ینگ لوگ ہوتے تھے یا ہم بھی جب اس میں تو اپنے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رانا صاحب کر لیتے تھے، تو ان دی ایبسنس آف جو لوکل ایشوز کو ریزالو کرنے کی ابھی ہماری جو سچویشن چل رہی ہے اس میں لوکل باڈیز نہیں بھی ہیں، لوکل ایشوز، تو آپ نوجوان لوگوں کو کیا یعنی آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ دے ڈو کہ وہ جو ہے نا اپنے لوکل ایشوز کو ریزالو کریں؟ سب سے اہم چیز یہ ہے لوکل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کہ وہ اپنے علاقے میں جو بھی کوئی کام ہوتا ہے، جو ان کی ضروریات ہیں، چاہے وہ تعلیم سے کے متعلق ہوں، چاہے وہ جو صحت سے متعلق ہوں، چاہے وہ علاقے کی صفائی سے متعلق ہوں، اس میں نمائندہ چننے کا طریقہ کار جو ہے اس میں ضرور، اس عمل میں ضرور حصہ لیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عموماً جو لوگ ہیں، چاہے وہ ینگ ہیں اور چاہے تھوڑے سے ہماری عمر کے لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس میں کیا ہے، سانو کی۔ ہاں بالکل، تو وہ ضروری ہے۔ جو سیاسی عمل ہے اس کا انہیں حصہ ہونا چاہیے، انہیں اپنے لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے مسائل کا حل ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، مہمانوں کا۔ آج کے پروگرام ووٹ نامہ سے میں چاہوں گا اجازت۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے اور اپنے سننے والوں کے لیے اسی قسم کی لائٹ گفتگو کچھ نئے موضوعات پہ لے کے آئیں گے۔ اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔